अस्सलाम वालेकुम जी। रमज़ान की पहली सुबह सबको बहुत मुबारक हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुज़रे। छोटी सी गुजारिश है कि अपने आसपास आपके बहुत से ऐसे लोग मौजूद होंगे जो कि अपनी सफ़ेद पोशी किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ऐसे लोगों को ढूंढ कर उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, जो कि जिनकी अफ्तारी में एक खजूर और पानी के सिवा कुछ नहीं होता, क्योंकि रोज़ा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है। तो चलते हैं आज की किस्त नंबर 13 की तरफ। वो अंधेरे की तरफ भागने लगी, अंधेरे का हिस्सा बन रही थी। समसाम ने तड़प ज़दा लहजे में बुलंद आवाज़ से चिल्लाया, नहीं रुख, वापस आओ, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, मत जाओ, रुक जाओ। वो हाथ उठाए उसको कर्ब ज़दा आवाज़ में पुकारता रह गया और वो उसकी तरफ देखती हुई उसकी नज़रों से ओझल होती चली गई। वो सर को उठाकर दाएं से बाएं मारने लगा। तभी हलक सूखने की वजह से एक झटके से उसकी आंख खुली थी। उसका जिस्म पसीने से शराबूर था और बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। वो गहरे गहरे सांस लेता हुआ उठकर बैठ गया और बिस्तर से पांव नीचे किए अपने दोनों हाथों से सर को थाम लिया और फिर उठकर जग से गिलास भरकर पानी पिया। हलक तर होते ही कुछ देर में उसके ओसान बहाल हुए। वो गहरे सांस लेने लगा और खुद को नॉर्मल करने लगा। खिड़की का पर्दा हटाया तो पता चला कि एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। उसने जल्दी से फ्रेश होकर चेंज किया और तेज़ तेज़ कदमों से बाहर निकला। गुल, अपने बाबा को कह दे कि ये सामान बाज़ार से ला दे। नाश्ते की तो सारी तैयारी हो गई है, सब बाहर मेज़ पे इकट्ठे होंगे तो नाश्ता लगाएंगे। मैं सोच रही थी कि नाश्ते के फ़ौरन बाद ही दोपहर का खाना बना लेंगे, फिर एक साथ घर चलते हैं। जी अम्मा ठीक है, मैं कहती हूँ बाबा से। बाबा ये सामान ला दें। गुलेरुख चलती हुई बाहर लान में आ गई, जहाँ गुलखान पौधों की कांट छांट कर रहा था। अच्छा ठीक है, ला दे 2 पर्ची। उसने गुलेरुख से कागज़ पकड़ लिया जिस पे सामान लिखा गया था और सारा काम वहीं छोड़कर पहले सामान लेने चल दिया। समसाम अपने कमरे से बाहर निकला तो गुलेरुख को मुड़कर वापस घर के अंदर जाते देखकर वो उसके पास आया। तुम ठीक हो? उससे पहले कि वो अंदर कदम रखती, समसाम ने उसकी कलाई से पकड़कर उसे अंदर जाने से रोक दिया और तशवीश भरे अंदाज में पूछा, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है इतनी थोड़ी देर में? अभी रात को तो हम मिले थे। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। रुख, समसाम ने उसके हाथ की ऊपरी सतह को अपने अंगूठे से सहलाया। गुलेरुख उसकी तरफ देख रही थी, उसकी समातें बखूबी मुतवज्जो थी उसकी अगली बात सुनने को। कभी मुझसे दूर मत जाना, वरना मैं पागल हो जाऊंगा, तुम्हारी कसम। उसके लहजे में इंतहाई शिद्दत पसंदी हलकोरे ले रही थी। पागल ही तो बनाना चाहती हूँ आपको, वो उसकी बात को हल्के में लेते हुए शरारत से बोली। रियली? समसाम ने उसका हाथ खींचा तो इससे पहले कि वो उसके चौड़े सीने से टकरा जाती, उसने अपना दूसरा हाथ उसके सीने पर रखकर दोनों के दरमियान फासला कायम किया। आप मुझे कहीं दूर जाने ही ना देना, वो उसकी आंखों में देखते हुए चहक कर बोली। मैं खुल जा सिम सिम कहकर आपके दिल में आ गई हूँ ना, अब इस दिल में कैद कर लें, बाहर निकलने ही ना देना। उसके हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ी तो गुलेरुख मौका देकर फ़ौरन अपना आप छुड़वाकर अंदर को भागी। वो उसकी बात पर मुस्कुराकर रह गया। साथ ही फ़ोन पे कॉल आने लगी तो उसने राइडिंग हाउस के मैनेजर का नंबर देकर कॉल रिसीव की, फिर कॉल सुनते हुए बाहर निकल गया। अब बताओ, ऐसी कौन सी आग लग गई थी जिसे बुझाने के लिए हमारा आना ज़रूरी था? पता है कितनी इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग छोड़कर आया हूँ? हाशिर मलिक ने कड़े तेवरों से घूरते हुए कहा। डैड, मुझे निकाह करना है और आप आज ही रिश्ता लेकर जाएंगे उसके घर। वो सामने सोफे से उठकर उनके करीब आकर खड़ा हुआ। आशिर, मत भूलो मैंने तुम्हारा सादिया के साथ निकाह का सोच रखा है। कैसे खिल उठती है वो तुम्हें देखकर? व्हाट रबिश! वो खिले या मुरझाए, आई डोंट केयर। भाड़ में गई आपकी भांजी, जो मैं कह रहा हूँ वो करे। वो तन कर मुकाबिल आया। मेरी तरफ से साफ इनकार समझो,
میں سعدیہ کے علاوہ کہیں تمہارا کسی اور لڑکی سے رشتہ نہیں جوڑوں گی۔ اس کا ضدی انداز دیکھ کر وہ بھی تڑک کر بولی، او مام پلیز۔ اسے لگا کہ اگر اس نے اپنی ماں کو ناراض کر دیا تو وہ چاہتا ہے وہ کبھی نہیں ہو پائے گا، تبھی چاپلوسی کا پتہ پھینکا۔ آپ کہیں گی تو دوسری شادی آپ کی اس بھتیجی سے بھی کر لوں گا، مگر پلیز ابھی مجھے یہاں شادی کرنی ہے مام، پلیز بس میری ایک یہ خواہش پوری کر دیں، پھر کبھی کچھ نہیں مانگوں گا۔ آپ دونوں پلیز سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں اس کے بنا نہیں رہ پاؤں گا۔ اگر میری اس سے شادی نہیں ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ ہاں، وہ شاطرانہ چال چلتے ہوئے چہرے پر حد درجہ معصومیت سجائے نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا، عاشر تمہاری ابھی پڑھائی بھی پوری نہیں ہوئی، ہم کیا کہیں گے انہیں کہ ہمارا لڑکا کچھ نہیں کرتا؟ حاشر ملک نے کہا، او ڈیڈ ڈونٹ وری، آپ کا اتنا بڑا بزنس امپائر سب میرا ہی ہے نا۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو آپ سے سوال جواب نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے رتبے کے سامنے تو منہ کھولنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی۔ مگر وہ لوگ ہیں کون؟ حاشر ملک نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو زرمینیں تھی باہر۔ وہ جی بیگم صاحب نے آپ کو ناشتے کے لیے بلایا ہے، وہ دروازے سے ہی کہتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آئیں آپ کو آپ کی ہونے والی بہو سے ملواتا ہوں۔ اس نے فضا کے شانے کے گرد بازو لپیٹ کر اسے اپنے ساتھ باہر بڑھنے لگا۔ فضا نے خفگی اور غصے سے اس کا بازو پیچھے جھٹک دیا۔ وہ اپنی ماں کے غصے کو خوب سمجھ رہا تھا، لیکن اس وقت اسے اپنا کام نکلوانا تھا۔ تم لوگوں نے تو صبح صبح آ کر سرپرائز دے دیا۔ عالیہ گردیزی سے رسمی سلام دعا کے بعد فضا اور حاشر کرسی گھسیٹ کر ان پہ بیٹھے تو عالیہ گردیزی نے خوش دلی سے کہا، بس مام یہ عاشر نے تنگ کر رکھا تھا۔ فضا نے پھولے ہوئے منہ سے بتایا، بابا کہاں ہیں؟ وہ نہیں آئے ناشتے پہ؟ ان سے بھی مل لیتے۔ فضا نے ادھر ادھر دیکھ کر عالیہ گردیزی سے استفسار کیا۔ ابھی نکلے ہیں، کچھ دیر پہلے ہی کہہ رہے تھے کچھ ضروری کام ہے۔ انہوں نے عباس گردیزی کے جانے کی وجہ بتائی۔ لو آ گیا ناشتہ۔ عالیہ گردیزی نے آملیٹ والی پلیٹ فضا کے آگے کی۔ مجھے آلو کا پراٹھا چاہیے۔ عاشر نے گل رخ کو آلو والے پراٹھے لا کر میز پہ رکھتے ہوئے دیکھا تو اسے مخاطب کیے کہا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آئی اور ڈرتے ہوئے بنا ایک بھی نظر اس کی طرف دیکھے اس کی پلیٹ میں ایک پراٹھا رکھ دیا اور باقی میز پہ رکھے۔ پچھلی بار کا واقعہ وہ ابھی تک نہیں بھولی تھی، اسی لیے گریز کیا تھا۔ عاشر نے سامنے موجود اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ کر ابرو اچکائی اور آنکھوں سے گل رخ کی طرف اشارہ کیا۔ حاشر ملک اور فضا بیک وقت گل رخ کی طرف دیکھا جو زرمینے سے پانی والا جگ پکڑ کر میز پہ رکھتے ہوئے اب آر جھکائے پانی گلاسوں میں انڈیل رہی تھی۔ وہ رات والے سیاہ فراق اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ میک اپ سے مبرہ تر و تازہ شفاف چہرہ، بڑی بڑی غلافی آنکھیں، ستواں چھوٹی سی ناک میں چمکتا ہوا لونگ، گلابی پنکھڑیوں سے لب باہم پیوست تھے۔ سرخ گال گلابوں پہ لرزتی پلکوں کی جھالر اسے دلکش بنا رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر ایک ملازمہ۔ فضا کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا، اس نے دانت کچکچا کر عاشر کو دیکھا۔ آپ کیا کہتے ہیں ڈیڈ؟ سب ناشتہ شروع کر چکے تھے۔ اس نے گل رخ کے جاتے ہی بنا لگے لپٹے سیدھا سوال کیا۔ زندگی تم نے گزارنی ہے، سوچ لو۔ انہوں نے اپنی تئیں اسے سمجھایا۔ یہ کہیں بھی ہماری سوسائٹی سے میچ نہیں کرتی، کیسے موو کرے گی تمہارے ساتھ؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ وہ سب میرا کام ہے، سب کر لوں گا۔ اس نے جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے گلاس ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آخر کو میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی خوشی پوری نہیں کروں گا تو اور کس کی کروں گا؟ حاشر ملک نے رسان سے کہا۔ ارے بھائی کیا پہیلیوں والی باتیں کر رہے ہو، اس بڑھیا کو بھی بتا دو۔ عالیہ گردیزی نے ان تینوں کے درمیان ہونے والی مبہم گفتگو سن کر کہا۔ آپ کے ناتی کو محبت ہو گئی ہے، دھمکیاں دے رہا ہے ہمیں اس کی پسند کی شادی نہیں کی تو۔
فضا کا غصہ کسی طور ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تپ کر بولی، حاشر ٹھیک تو کہہ رہا ہے، ایک ہی تو بیٹا ہے، کر دو اس کی خواہش پوری۔ کیوں ظالم سماج بن رہی ہو؟ عالیہ گردیزی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم جیو ہزاروں سال گرینی، دل خوش کر دیا۔ عاشر اٹھ کر ان کی طرف آیا اور ان کے گال کو چوم کر مسکراتے ہوئے بولا، چل ہٹ بے شرم، کیسی حرکتیں کرتا ہے گرینی سے۔ وہ جھیپ سی گئیں۔ ہیلو، السلام علیکم موم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں بیٹا، کہاں ہو تم؟ موم، میں ایک رائڈنگ ہاؤس میں پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں تو وہی ہوں، شام تک چلا جاؤں گا گھر۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کوئی کام تھا؟ ارے بھائی کوئی کام نہیں تھا، ہم نے تو تمہیں سرپرائز دینا تھا۔ کیسا سرپرائز موم؟ سمسام، تمہارے ڈیڈ کا کام جلدی ختم ہو گیا تھا تو میں اور تمہارے ڈیڈ کے ساتھ ساتھ ہم تینوں یہاں آزاد کشمیر آ گئے ہیں، ابھی پہنچے ہی ہیں۔ سوچا تھا ہمیں سامنے دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے، لیکن تم یہاں ہو ہی نہیں۔ موم، تھینکس یہاں اتنی جلدی آنے کے لیے۔ اس کے لہجے میں خوشی کی جھلک نمایاں تھی۔ یہاں آئی ہیں تو پتہ چلا کہ حاشر بھائی اور فضا بھی آج صبح ہی یہاں پہنچے ہیں، مگر وہ بھی گھر پہ نہیں موم۔ ساس عالیہ گردیزی بتا رہی تھی کہ وہ دونوں حاشر کے ساتھ کہیں باہر گئے ہیں۔ بابا گھر پہ ہیں اور تمہارے بابا بھی آتے ساتھ ہی کہیں نکل گئے ہیں۔ موم، میں جلد از جلد کام ختم کر کے واپس آتا ہوں، آپ کو میں نے اپنے ساتھ کہیں لے کر جانا ہے۔ کہاں جانا ہے سمسام؟ موم، میں آ کر تفصیل سے بتاتا ہوں، اتنی دیر ڈیڈ بھی آ جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی آ جانا، وہ تاکید کرنا نہ بھولی۔ گل رخ اور زرمینیں دوپہر کو ہی کام ختم کیے گھر پہنچ گئی تھی۔ گل رخ کل رات انجان جگہ پہ ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی، تبھی اپنا کمرہ اپنا بستر دے کر وہ اس پہ گرتے ہی سو گئی، جبکہ زرمینیں رات کے کھانے کی تیاری میں لگی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے عاشر اور حاشر ملک کے ساتھ فضا کو دیکھ کر چونک گئی۔ صاحب جی آپ، کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ ملک حاشر نے نرمی سے کہا تو زرمینے نے انہیں اندر آنے کی جگہ دیتے ہوئے راستہ چھوڑا اور خود پیچھے ہوئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ انہیں کہاں بٹھائے، کہاں ان کا بڑا گھر اور عالی شان صوفے اور کہاں اس کے گھر بان کی چارپائیاں تھیں۔ اس نے بستر پہ نادیدہ مٹی جھاڑ کر ان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ فضا نے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے عاشر کی طرف گھور کر دیکھا۔ پلیز موم، اس نے ملتجی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا، دراصل ہم یہاں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ ملک حاشر نے بات کی شروعات کی۔ زرمینیں پہلے تو بھونچکا رہ گئی اور فک نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ کوئی ایسی بات کریں گے۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ اسے ابھی تک اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں ہو رہا تھا، تبھی لڑکھڑائی ہوئی آواز میں بولی، جی بالکل۔ ملک عاشر نے کہہ کر لب بھینچ لیے، میں ابھی چائے پانی کا انتظام کرتی ہوں۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، اٹھ کر کچن کی طرف بھاگی اور چائے کے لیے پانی چڑھا دیا۔ یہ خان صاحب ابھی تک واپس نہیں آئے بازار سے، کچھ لے آتے، وہ ماتھے پہ ہاتھ رکھتی ہوئی بڑبڑائیں، اور گل خان کو دیکھنے کے لیے دروازے سے باہر نکلی تو گل خان گھر آ رہا تھا۔ خان صاحب، آپ کو پتہ ہے کون آیا ہے ہمارے گھر؟ وہ بھاگتے ہوئے باہر نکلی تھی، تبھی اس کا سانس پھول چکا تھا۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ہانکتے ہوئے بولی، ارے بھائی کون آ گیا ہے جو اتنا خوش ہو رہی ہے؟ انہوں نے اس کے چہرے سے چھلکتی ہوئی خوشی بھانپ لی تھی، تبھی سوال کیا، ملک صاحب اور فضا بی بی، ساتھ ان کا بیٹا بھی ہے، اپنی گل کا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے پرجوش آواز میں بولی، کیا کہہ رہی ہے تو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ گل خان نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، خان، ہماری بیٹی کے تو نصیب کھل گئے، اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے، اس کا رانیوں کی طرح راج کرے گی ہماری گل۔ وہ گل خان کا ہاتھ پکڑ کر بتا رہی تھی، جاؤ نہ بازار سے چائے کے ساتھ کھانے کا کچھ لے کر آؤ، میں تب تک چائے دیکھتی ہوں۔ گل خان انہیں قدموں سے واپس بازار کی طرف چل دیا۔ ڈیڈ، لگتا ہے یہ لوگ مان گئے ہیں، وہ ملک حاشر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ماننا کیوں نہیں تھا؟ میرے بیٹے میں کوئی کمی تھوڑی نہ ہے، لاکھوں میں ایک ہے، وہ اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر بولے۔
عاشر ابھی بھی وقت ہے، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، فضا نے ناک بھوئیں چڑھاتے ہوئے کہا۔ موم اپنی بھتیجی کے علاوہ کچھ اور سوچ کر دیکھیں، سب اچھا لگے گا، وہ جل کر بولا۔ ڈیڈ، گل خان آتا ہے تو اس سے نکاح کی بات کر لیں، عاشر نے اٹل انداز میں کہا۔ پاگل ہو گئے ہو، ہتھیلی پہ سرسوں جما رہے ہو، ہم یہاں رشتہ لینے آئے ہیں اور بات نکاح کی کریں۔ فضا کو اس کی جلد بازی کسی طور نہیں بھا رہی تھی۔ آپ موم کو چھوڑیں ڈیڈ، آپ بات کر لیں نکاح کی، میں ایک منٹ کی بھی دیری نہیں کرنا چاہتا۔ آپ آئے ہیں تو آج ہی ایک بار میں یہ کام نپٹا کر جائیں۔ لیکن عاشر وہ لوگ نہیں مانیں گے، حاشر ملک نے اسے سمجھانا چاہا۔ ڈیڈ، بزنس ڈیل میں بھی تو آپ مخالف پارٹی کو قائل کرتے ہیں، اصل امتحان اب ہے آپ کا، یہ آپ پہ ہے، کیسے قائل کرتے ہیں ان کو۔ میں بس مولوی کا اور دلہن کے لیے لباس کا انتظام کر کے آدھے گھنٹے میں واپس آیا، تب تک سب ریڈی رکھیے گا، وہ پختہ انداز میں کہتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ فضا اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ بہت ہی ضدی اور ہٹ درم ہے لڑکا، فضا دانت کچکچا کر بولی۔ اپنی ماں پہ گیا ہے، حاشر ملک دھیمے سے زیر لب بڑبڑائے۔ کیا کہا؟ فضا نے ان کے لبوں سے برآمد ہوئی سرگوشی سن لی تھی، لڑاکا انداز میں گویا ہوئی، لیکن انہیں خاموش ہو جانا پڑا جب زرمینیں چائے کا ٹرے لیے اندر آئی اور گل خان بھی اس کے ساتھ تھا۔